अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। जो गुज़िश्ता रात को एक बैठक लगी थी जो इशाइया नवाज शरीफ साहब की जानिब से दिया था, उसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ जनाब अज़मा बुखारी साहिबा की एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर वो बेसिकली सहाफ़ियों को थ्रेटन कर रही है। उस वीडियो का पस मंज़र क्या है, उसमें डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, उस हवाले से भी आपको तफसील से बताते हैं। और साथ ही साथ जनाब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने PTI पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं आइनी तरमीम पैकेज के लिए, जो कल रात को नवाज शरीफ की जानिब से एक इशाइया दिया गया था। उसके अंदर बड़ी बड़ी लीडरशिप मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान थे, बिलावल भुट्टो थे, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद थी। वज़ीर आज़म साहब बाद में वहाँ पर पहुँचे SCO के समिट जब कंप्लीट हुआ, और उसके बाद और भी दीगर नून लीग की लीडरशिप, जो बड़ी लीडरशिप है, वो वहाँ पर मौजूद थी। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जनाब ये अभी कुछ ही देर में मीटिंग ख़त्म होगी, इसके बाद बाहर निकल के जनाब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जनाब कल जो कौमी और सेनेट का इजलास हमने बुलाया हुआ है उसके अंदर जनाब हम आईनी तरमीम पैकेज लाने जा रहे हैं। और कहानी सारी हुई इसके बरक्स। अब ये सारे तो अंदर बैठे हुए हैं। जो हमें खबर मिली है, जो हमें अंदर की खबर मिली है, उसके अंदर ये कल रात को इसी बैठक के अंदर जनाब जो है वो सारे फोन्स मरियम नवाज साहिबा कर रही थी और मैसेजेस वगैरह भी कर रही थी। इवन के 2-3 जर्नलिस्ट के पास भी ये मैसेजेस पहुंचे। और जो मैसेज के बकौल अगर बात की जाए तो मैडम जिनको मैसेज कर रही थी वो बात जनाब बनी नहीं उनके साथ, उन्होंने मेरा ख्याल है या माने नहीं वो लोग। अब इसी हवाले से एक सिनेरियो ये चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईनी तरमीम वाला पैकेज चल रहा है और इशाइये चल रहे हैं। इसी के साथ जनाब एक और जो है सिनेरियो वो सारा चल रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा मेरी भाभी और जैन कुरैशी की अहलिया को हमारे घर के करीब से सादा कपड़ों में मलबूस नकाब पोश अफराद ने अगवा कर लिया है। 2 गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को रोका और उसे ज़बरदस्ती साथ लेकर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। पिछले 1.5 साल से हर तरह की फस्तायत के बावजूद वो हमें तोड़ने में नाकाम रहे और अब इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतर आए। मेरा और मेरे ख़ानदान का अल्लाह पर ईमान अटूट है, वो हमें और पाकिस्तान को इस फस्तायत से ज़रूर निकालेगा। अब ये ट्वीट किया और साथ ही साथ इन्होंने लिखा कि जनाब जहाँ पर वो गाड़ी को रोका गया और जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया उसी के साथ वाले घर में जनाब वो जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं उनका घर है। तो अब ये सिलसिला जनाब यहाँ तक कहाँ पहुँचा है। पहले तो हम देखते थे कि जनाब किसी को भी उठा लिया जाता था, बेटों को, अब और भी है, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। लेकिन अब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बहू हैं उनको उठा लिया गया। अच्छा, रात देर गए इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये हुई जनाब के खबर ये आई कि इन्हें बाजियाब करवा लिया गया। अब इसकी भी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब इन्हें बाजियाब करवा लिया गया। अब इसी सिनेरियो के साथ एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। आज से कुछ महीने पहले PTI के एक जनाब लीडरशिप में से एक बंदा था और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी यस हो गई थी। तो ये आईनी तरमीम बिल आना था, तो उसने कहा था कि जनाब आप मुझे वक्ती तौर पर बाहर जाने दें, बाहर जाऊँगा मैं, जब ये आप पैकेज लाएँगे तब मैं वापस आ जाऊँगा, तो मुझे अभी बाहर जाने दे। तो वो उनकी जारी बात है, यस बड़ी अच्छी थी, तो वो बाहर चले गए। अच्छा, जब अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उनको कॉल की गई। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, मैं कोई ऐसा वोट दूंगा, मैं तो खान साहब की जो विज़न है उसके साथ खड़ा हूँ और मैं PTI के साथ खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं दूंगा, मेरे ख्यालात और मेरे जज्बात अचानक बदल गए। ये उन्होंने वहाँ से पैगाम दिया। अब इस पैगाम के बाद जनाब यहाँ से उनकी फैमिली को उठा लिया गया, गालिबन उनके बेटे को या उनकी फैमिली में से किसी को उठा लिया गया। वो पाकिस्तान वापसी तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने फ़ैसला कर लिया है, फिर से मैं वोट देने जा रहा हूँ और मैं जो फ़ैसला बाहर जाके किया था उस पर अब कायम नहीं हूँ, मैं फ़ैसला करता हूँ जनाब मैं वोट दूंगा। और उसके बाद जनाब जिन्होंने उठाया था उन्होंने ये कहा कि जनाब अब अगर आपने अपना बेटा या जो भी फैमिली मेम्बर गिरफ्तार है वो चाहिए, तो जब अब तक वोट नहीं होगा ना, जब तक वोट नहीं होगा तब तक ये आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद जनाब कल डॉक्टर ज़रका के हवाले से भी मैंने आपको खबर दी थी, जो सेनेटर है, उनका भी एक वीडियो पैगाम आया। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे ना बेटे को अगवा कर लिया गया है। अब ये मैं आपको ना एक पैरेलल सिचुएशन सारी सुना रहा हूँ। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी उसी सिलसिले में सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ना मेरे बेटे को भी अगवा कर लिया गया है और बाद में उन्होंने कहा कि जनाब ये जो खबरें आ रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, मैं खान साहब के साथ खड़ी हूँ, मैं खान साहब के विजन के साथ खड़ी हूँ और मैं कभी भी वोट नहीं दूंगी हुकूमती साइड को। अच्छा, इसके हवाले से फिर ज़ुबैर अली खान जो वी न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट किया। उन्होंने एक ट्वीट किया, बेसिकली उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर से रब्ता मुनक़ते, सेनेटर ज़रका और सेनेटर फैसल सलीम ने पार्टी से रब्ता ख़त्म कर दिया है। अब इनके ट्वीट के मुताबिक तो मेरा ख्याल है फिर डॉक्टर ज़रका की भी बात बन गई है
اور میرا خیال ہے جس طرح کی سچویشن بنا دی جاتی ہے, جس طرح سے اگر ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اگلے بندے کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. اب ظاہری بات ہے پریورٹی لسٹ میں تو اس کی فیملی ہی پہلے ہوگی, پارٹی تو نہیں ہوگی, تو اس کی فیملی کو تو خیر ان کے بقول. لیکن شہباز گل کے بقول انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہیں گی. اور ڈاکٹر زرکا نے بھی یہ ویڈیو پیغام دیا کہ میں خان کے ساتھ کھڑی ہوں. اس وقت بھی ان کا بیٹا اغوا ہو چکا تھا, لیکن زبیر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اچھا جی, اب لیٹس کم بیک ٹو دی جاتی عمرہ, وہاں پر آ جاتے ہیں جناب. وہ جو ملاقاتیں چل رہی تھی اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا, ظاہری بات ہے جس طرح سے مولانا صاحب کی اور بلاول بھٹو کی گزشتہ رات ملاقات ہوئی اور باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تیار ہیں اور سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جس طرح سے مولانا صاحب نے جناب باہر نکل کے پریس کانفرنس کی یا بات چیت کی, اس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات ابھی پوری بنی نہیں ہے. اب انہوں نے ایک ورڈ بار بار ایک ٹرم یوز کی, عدالتی اصلاحات. اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل الفاظ ہے, عدالتی اصلاحات. واٹ از عدالتی اصلاحات؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر اتفاقی رائے ہو گئی, لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی بھی ہمارے معاملات چل رہے ہیں اور ابھی طے نہیں ہوئے. اور یہ ظاہری بات ہے, اب آپ ایک بندے کے منہ پر ڈائریکٹ تو نہیں بولتے کہ ہمارے ان سے معاملات ہی نہیں ہو رہے, آپ یہ رکھنے کے لیے کہہ دیتے کہ جناب کچھ ابھی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے معاملات چل رہے ہیں. اب وہ معاملات کیا ہیں جو ہمیں خبر موصول ہوئی ہے. خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ جناب اب وہ کہتے ہیں کہ جو آئینی عدالت والا سلسلہ ہے نا, یہ اس پہ مولانا صاحب نہیں مان رہے. چیف جسٹس کی تقرری پہ وہ مان گئے. وہ کہتے ہیں ہاں جناب اگر آپ کو اگلے چیف جسٹس سے یا سینیورٹی بیس پہ ایشو ہے یا جسٹس منصور علی شاہ سے خدشات ہیں, اور نون لیگ کو ہیں, اب یہ آن دا ریکارڈ آ کر نہیں مانے لیکن آف دا ریکارڈ ان کو بڑے خدشات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ان کی تقرری آپ نے کرنی ہے اور وہ سینیورٹی بیس آپ نے ختم کرنی ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ ہے اگلے 10 چیف جسٹس کون ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے, تو یہ اگر سینیورٹی والا سلسلہ ختم ہوتا ہے, چیف جسٹس کی تقرری والا سلسلہ, یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر میں نے انہیں کہا ہے کہ میں مان سکتا ہوں. خبر یہ آئی ہے اندر کی, یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے نہیں کہا, اور آئینی عدالت پہ وہ نہیں مان رہے. اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کیونکہ جو پریس کانفرنس انہوں نے باہر آ کے کی ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اسحاق ڈار, مریم اورنگزیب اور بلاول بھٹو موجود ہیں. حالانکہ اگر بات چیت بن گئی ہوتی, سب کچھ مان گئے ہوتے, تو اس وقت وہاں پر زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, ان میں سے لوگ موجود ہوتے, کیونکہ لوگ مان گئے. تو اس پریس کانفرنس میں جناب ایسے نہ نواز شریف تھے نہ شہباز شریف تھے. اور پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور میں پی ٹی آئی والوں کو بھی منانے کی کوشش کروں گا. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ انہیں ویٹ کروا رہے ہیں, مطلب یہ وہ ایک سگنل ہی دے رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ ویٹ کریں. اور ابھی تک جو یہ لگ رہا ہے کہ جناب کل جو قومی اور سینٹ کا اجلاس ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے وہ نہیں رکھا گیا اور نہ کہ ووٹنگ والا سلسلہ رکھا گیا. ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے ڈیلے ہے اور مولانا صاحب شاید بازی پلٹ سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے مولانا صاحب کے اوپر کہ وہ بازی کس سائڈ پہ پلٹتے ہیں. لیکن جو خبریں اندر سے نکلنی ہے کہ آئینی عدالت کے اوپر مولانا صاحب نہیں مان لے, لیکن چیف جسٹس کی تقرری پہ مان رہے. اور پی ٹی آئی کو جو چیف جسٹس پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان سے بڑے خدشات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومتی سائڈ پہ ہی رہ کے فیصلے کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں, مولانا صاحب نے کارڈز تو سینے سے, میں ہر بار کہتا ہوں مولانا صاحب کارڈ سینے سے لگائے ہوئے اور دکھا نہیں رہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. اور لیکن یہ انہوں نے سگنل دے دیا کہ ابھی کچھ دیر ویٹ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج 17 تاریخ ہو گئی ہے اور یہ جو خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی آج کل میں دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو گورنمنٹ نے تو ظاہری بات ہے یہ اسی لیے کیا تھا کہ جناب یہ خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بند ہوں گی, وہاں سے کمیونیکیشن کے جو وہ بند ہو جائے گی, اور یہاں سے ہم آئینی ترمیم پیکیج لے آئیں گے. اور ایس سی او کا سمٹ بھی اب کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے, تو یہ جناب آج کل میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ اگر شروع ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے موجودہ حکومت کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوگا موجودہ حکومت کو, کیونکہ ابھی تک جو اب 7-8 دن سے یا 9 دن سے خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن جو گیپ ہے نا وہ ابھی تک نہیں پورا ہو رہا, کیونکہ کمیونیکیشن ہو ہی نہیں رہی. اور اس کے بعد اگر کمیونیکیشن ہونے لگ جائے گی تو پیغام رسائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا, تو حکومت کو مشکل ہوگی. دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ بیسیکلی انہوں نے اپنی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو ہی ٹارگٹ کی ہے. آن اے لائٹر نوٹ یہ ٹویٹ انہوں نے کسی کا شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جناب لوگ تو وکیلوں کو گھر کرائے پر نہیں دیتے, کہیں وہ قبضہ نہ کر لیں, اور یہاں خان صاحب نے پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دی ہے. اب یہ کن وکیلوں کو کہہ رہے ہیں اور کن وکیلوں کی کہہ رہے ہیں کہ جن کو پارٹی حوالے کر دی گئی ہے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں اور یہ آپ فیصلہ کریں گے. اور یہ بیرسٹر گوہر ہو گئے, نعیم حیدر پنجوتا ہو گئے, انتظار پنجوتا ہو گئے, شیر افضل مروت ہو گئے, یہ سارے لوگ ہی ہیں. وکیل اور کون ہے؟ اگر یہاں سے دوسری جانب سے بیرسٹر گوہر صاحب ٹویٹ کر کے کہیں آن اے لائٹر نوٹ جناب آپ بھی پاکستان آ جائیں اور پارٹی ہم سے لے لیں آن اے لائٹر نوٹ, تو کیسا رہے گا؟
آپ جو شکاگو میں بیٹھے ہیں 30-24 گھنٹے کی فلائٹ لیں اور آپ پاکستان آ جائیں, ہم آپ کی پارٹی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. خان صاحب ہی کہہ دیتے ہیں آپ شکاگو بیٹھے ہوئے, آپ آ جائیں یہاں سے وکیلوں سے پارٹی لے لیں, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اگر بیرسٹر غور صاحب یہ کہہ دیں آن اے لائٹر نوٹ, میں نے بھی یہ ٹویٹ کسی کا اٹھا کے وہ ری شیئر کر دیں, تو معاملات تو ایسے بھی بن سکتے ہیں نا. خیر آگے چلتے ہیں جناب. جو اب عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی, انہوں نے بھی ایک چینل کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کچھ لب کشائی کی ہے اور عدم اعتماد کا انہوں نے بیسیکلی اظہار کیا ہے پی ٹی آئی سے. انہوں نے گفتگو میں کیا کہا ہے ان سے, وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ ڈاکٹر عاصم کے بجائے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کسی ایک کو ادھر جانے کی اجازت ہو تو آپ کس پر ٹرسٹ کریں گی. عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ان سے اینکر نے پوچھا جی آپ جو ہیں وہ کس کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت دیں گی, تو انہوں نے جواب دیا جناب کہ میں فیملی ہوں, مجھے جانا چاہیے, مجھے اس وقت کسی پر کوئی اعتبار نہیں رہا. جب تک بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہمیں تسلی نہیں ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا, دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے. احتجاج کی کال مؤخر کرنے سے قبل ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اچھا جی, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اور اب مجھے جو انہوں نے ایک بات بیچ میں کی ہے کہ جناب جب احتجاج مؤخر کرنا تھا تو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ان کو اعتماد میں کیوں لیا جائے, کیونکہ یہ اس وقت کوئی پارٹی کی کوئی ان کے پاس کوئی بھی سیٹ موجود نہیں ہے, نہ پارٹی میں کوئی عہدہ موجود ہے. ظاہر بات ہے پارٹی کا عہدہ جس کے پاس ہوگا اس سے ہی ڈسکس ہوگا. اب یہ عمران خان کی بہن ہونے کے ناطے ان سے اگر ڈسکس کر لیا جائے تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن اگر بات کی جائے دوسری جانب کیونکہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تو ان سے کیوں ڈسکس کیا جائے. تو یہ جناب انہوں نے ڈسکشن کی ہے. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں. معاملہ عظمہ بخاری والا ویڈیو والا بھی کل سے سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے. اب اس کے بھی دو پہلو ہیں, ایک پہلو نہیں ہے. ایک پہلو وہ ہے جو سوشل میڈیا پر سب سے پہلے شیئر ہوا, دوسرا پہلو وہ ہے جناب جو عظمہ بخاری نے خود شیئر کیا. اب جو پہلا پہلو ہے جس کے اندر شیئر کیا گیا اس کے اندر یہی ہے کہ وہ تھریٹن کر رہی ہیں صحافیوں کو اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جناب پھر اگر کوئی معاملہ آپ کے خلاف کیا گیا اور آپ کی نوکری کی ختم ہو گئی تو اس میں ذمہ داری میری نہیں ہوگی. یہ وہ کلپ تھا بیسیکلی جو انہوں نے پہلے شیئر ہو رہا تھا. اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک ویڈیو کلپ پورا شیئر کیا, اس میں انہوں نے اوپر کچھ لکھا بھی. انہوں نے لکھا کہ یہ ہے آج کا پورا کلپ. میں پریس کانفرنس کے بعد جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی میٹنگ میں چلی گئی, بعد میں دیکھا تو پتہ چلا میں نے کوئی دھمکیاں اور گستاخی کی ہے. بڑے بڑے صحافی بھی ایڈیٹڈ کلپ کا شکار ہوئے. ہاتھ جوڑ کر ڈسپلن اور خاموشی کی ریکویسٹ کر رہی تھی. عہدوں کے بجائے ہمیشہ عزت کمانے کی کوشش کی ہے. اب بیسیکلی یہ جو ویڈیو عظمہ بخاری نے شیئر کی اس کے اندر وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی, لیکن کچھ صحافیوں نے کہا کہ جناب وہ مذاق کا ایک عنصر بھی اس گفتگو کے اندر موجود تھا. تو مذاق کا کوئی عنصر اس کے اندر موجود نہیں تھا. ہاں انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے لیکن وہ ہنس بالکل نہیں رہی تھی. اور دوسری جانب عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب جب ان کی کسی کے ساتھ وہ کیجول کنورزیشن ہو جائے نا تو وہ اس کو ڈانٹ بھی لیتی ہیں اور کوئی ان کو بھی ڈانٹ لیتا ہے تو وہ اتنا ایز سچ کچھ کسی کو کہتی نہیں ہے کیونکہ وہ کیجول ہو جاتی ہیں تو ان سے اختلافات ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ان کی جو مزاج ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. لیکن دوسری جانب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, جب آپ پروفیشنل وے میں بات کر رہے ہو کسی کے ساتھ, کیونکہ آپ جو الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی ساری گفتگو کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے الفاظوں کے چناؤ کے اوپر ہے اور وہ آپ کس طرح کا کر رہے ہیں اسی کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب جو انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے یہ کوئی پروفیشنل طریقہ نہیں ہے کہ آپ صحافیوں کو باقاعدہ طور پر دھمکی دے رہی ہے, چاہے آپ یہ بات میں کہہ رہی ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, چاہے آپ اس طرح سے بھی بات کرنی ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بات کرنے کا. ہاں اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے بات کرنے کے, لیکن انہوں نے جس طرح سے بات کی یہ غلط طریقہ تھا. اور جو جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے وہ اس کو جناب وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے مذاق کے عنصر میں کہا تھا. تو ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ کوئی مذاق کا عنصر نہیں تھا, ان کے چہرے سے باقاعدہ غصہ نظر آ رہا تھا. اچھا جی, یہ تھی وہ سوشل میڈیا والی کہانی ساری, اور جو انہوں نے خود ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے اپنی بھی ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ معاملہ تھا اور اس کے اوپر بتایا کہ اصل پس منظر اس کا کیا تھا. اور اس کے بعد جناب نورین خان نیازی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے انہوں نے بھی لب کشائی کی, اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا. اور آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ ابھی فار دا ٹائم بینگ یہ لگ رہا ہے کہ جناب وہ ڈیلے ہو گئے اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی کارڈ سینے سے لگا کے اسلام آباد چلے گئے, لیکن دکھا نہیں رہے کہ میں کس جانب کھڑا ہوں. لیکن دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن حکومت کے لیے آسانی نہیں ہوگی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں حکومت کے لیے یہ ابھی بھی نمبر آف گیم پوری نہیں ہوئی. نمبر آف گیم پوری ہوگی, آسانی ہوگی. آپ دوسری جانب یہ جو دوسرا سینیریو میں سے بندے پورے کر لیں پھر بھی مولانا صاحب کی ضرورت آپ کو پڑے گی. یہ جو دوسرے سینیریو میں بندے اٹھائے جا رہے ہیں, خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔